स्टेटमेंट्स आपने देखी कि माजी में वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी क्या क्या कुछ कहते रहे पाकिस्तान के हवाले से और वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से। हारून साहब, कल जो जहाज आया काबुल से, उसमें जो साहब तशरीफ लाए थे, आपको क्या लगता है वो वजीर आजम पाकिस्तान से मिलने बतौर वजीर आजम भारत आए थे या मियां नवाज शरीफ के जाती दोस्त की हैसियत से आए थे? नहीं, कंसर्न तो पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने उससे जाती ताल्लुकात की जहद दे दी। वो जो बड़ा पामाल से शेर है ना कि हैं सितारे कुछ नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। देखिए, पोस्चरिंग एक चीज होती है, यानी एक तासुर देना और चीज है। देखा ये जाता है आपका अमल क्या है। कोई आदमी का आपसे कहता है मैं आपका से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो बड़ा आपका न्याजमंद हूँ, आपका खैर खा हूँ, तो इस पे ये फैसला तो नहीं हो जाता कि वो खैर खा है। हर रोज दुनिया में करोड़ों लोग एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं, देखा जाता है उसका अमल क्या है। तो अमल तो मोदी साहब का ये आपने दिखा दी, जो असल उनका मौकफ है वो यही है कि मैं कोई देहाती औरत नहीं हूं जो दब जाएगी। और नवाज शरीफ साहब आपकी औकात क्या है। अब वो हिंदी का लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन यही है, बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब और लव लेटर नहीं लिखना चाहिए। अब तो लव लेटर खुद ले गया, जनाब वाला ये है मेरा लव लेटर है। और नवाज शरीफ साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये है, जेस्चर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि वालदा मोहतरमा सबकी माँ है, मतलब वो तो उनकी वालदा मोहतरमा, उनके पास इसको ले गए और उन्होंने ये फरमाया तो एक सादा खातून है, उन्होंने सियासतदान तो नहीं है कि मिलकर रहोगे तो इकट्ठे अच्छे रहोगे। देखिए, कायदे आजम ने कहा था मिलकर रहे, ये सिर्फ नवाज शरीफ की वालदा साहब ने नहीं कहा, कायदे आजम ने कहा था इकट्ठे रहें, कनाडा और अमेरिका की तरह। सवाल ये है कि क्या कनाडा का कोई कश्मीर था जिस पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया? क्या कनाडा का कोई मशरकी पाकिस्तान था जिसको अलग कर दिया गया? कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात तो तभी हो सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की आजादी का। अब इंडियंस आते हैं यहाँ लाहौर में, मैं भी तकरीबात में गया हूँ, अभी बकरम साहब भी गए होंगे, वो सरहद को लकीर कहते हैं। ये सरहद है, लकीर नहीं है। पैमान मुकद्दस होते हैं, बिल्कुल। कौमों के दरमियान जो सरहदें होती हैं वो मुकद्दस होती हैं। और लोग आए जाएं, तिजारत करें, मिले जुलें, मखासमत ना हो। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात का मामला ये है कि दो दुश्मन मुल्क हैं। दो दुश्मन जब दोस्ती करनी होती है तो पहले दुश्मनी के आदाब तय किए जाते हैं, सीज फायर हो जाए, चाहे इंडिविजुअल्स हो चाहे कौमें हो, फिर मसालिहत का सिलसिला शुरू किया जाता है, गिरा खोली जाए, एक मसला हल किया जाए, दूसरा किया जाए। चलिए इंडिया का फार्मूला मान लिया जाए कि कश्मीर बहुत पेचीदा है, सरकरीक तो इतना पेचीदा नहीं है, मसालिहत के करीब पहुंचे हैं, कितनी दफा पहुंचे हैं। सियाचिन तो इतना पेचीदा नहीं है, पानी के मसले पे तो गुफ्तगू हो सकती है और तय किया जा सकता है। कई बार गुफ्तगू होते होते रह जाती है। सूरन सिंह, ये नवाज शरीफ साहब जुल्फकार अली भुट्टो नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो वो आदमी है विद ऑल हिज फॉल्ट्स जो शिमला से कैदी छुड़ा लाया था, ठीक है, ठीक है। सूरन सिंह के और भुट्टो के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। बात यह है होती है नीयत की, क्या सुलह करना चाहते हैं दो आदमी तो सुलह हो जाती है। अच्छा, उनके आमद के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हबीब साहब, वो आए, खाने भी बने, तहाइफ भी लाए, अंदर क्या क्या कुछ हुआ? आपने अंदर तो खुद बता दिया। अगर आपकी इत्तला ये है कि अंदर खाने भी बने, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अब शादी वाला घर था तो खाने तो बन नहीं, शादी वाला घर भी। अब ये सारे वो मफरूजात हैं जो कल से हमारे मीडिया पे चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि मेरे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है कि अंदर क्या हुआ। अच्छा। मैं बिला कमो कास्त आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। जी जरूर। सबसे पहले ये बात है कि ये 11:30 बजे काबुल से फोन आया प्राइम मिनिस्टर को, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को मोदी साहब ने कहा कि मैं आना चाह रहा हूं और मैं इस्लामाबाद इस वक्त पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं तो लाहौर में। वजीर आजम को अचानक पता चला कि हमारे वजीर आजम को उन्होंने फोन किया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं लाहौर में, उन्होंने कहा चलिए मैं फिर लाहौर आ जाता हूँ। अच्छा, उनको 1 घंटा तकरीबन लगा वहां से उड़ने में, यानी वहां से ही डिले हो गई थोड़ी सी फ्लाइट। इन्होंने जल्दी पहुंच जाना था, लेकिन ये तकरीबन पहुंचे 4:30 बजे के करीब।
اور اس دورے کے کو خفیہ رکھنے کا عالم یہ تھا دونوں اطراف سے. انہوں نے ریکویسٹ کی مودی صاحب نے, وہ تو خیر سیکورٹی کا مسئلہ, انہوں نے کہا جی کہ میں آ رہا ہوں. نمبر 1 اس میں میڈیا نہیں, میڈیا میں اپنے میڈیا کو بھی نہیں بتا رہا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی میڈیا کو یا میڈیا سے بات چیت نہ کریں اس حوالے سے, اور ہم کوئی ٹاکس کی اپنی جو درمیانی گفتگو ہوگی اس پر کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کریں گے. ہمارے پرائم منسٹر نے کہا بات لیک ہو گئی تھی نا, تو ہم بھی ٹھیک ہے آپ آ جائیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی اس انفارمیشن کو ہولڈ کیا. انہوں نے امیڈیٹلی سب کو نہیں بتایا. جب ان کا جہاز وہاں سے ٹیک آف ہو گیا, اس کے بعد وزیر اعظم نے یہاں پر چند لوگوں کو کہا کہ جناب آپ نے آنا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دورہ اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ خود بھارتی ہائی کمشنر کو بھی نہیں پتا تھا. 12:30 بجے انہیں بتا دیا. بھارتی ہائی کمشنر 1 بجے موٹر وے پہ آئے, اور وہ موٹر وے سے 12:30 بجے انہیں بتایا گیا, 12:30 بجے انہیں پتا چل گیا. 1 بجے وہ وہاں سے چلے اور یہاں پر اپنے وزیر اعظم کے بعد پہنچے. ہمارے اپنے جو افسران تھے انہیں بھی تھوڑی دیر سے بتایا تاکہ یہ خبر لیک نہ ہو. اور اعزاز چودھری صاحب جو ہمارے سیکٹری خاتے ہیں, ان کا چونکہ گھر ہے لاہور میں, تو لاہور میں اویلیبل تھے, وہ آ گئے. لاہور میں افسروں کی اتنی قلت تھی کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم کے ساتھ کمشنر لاہور کو بھی اور ڈی سی او کو بھی کھڑا کیا گیا کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہوں اعلیٰ افسران کے طور پہ, تاکہ وہاں پہ آنے والے وزیر اعظم کو اچھا ایک ڈیکورم بنے. آپ کہاں تھے, آپ کو بلا نہیں, میں تو کل کوئٹہ میں تھا. اچھا جی, دوسری بات یہ ہوئی کہ ایون پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے نہیں تھے, ملٹری سیکرٹری نہیں تھے, ہمارے سرتاج عزیز صاحب نہیں تھے, ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں تھے, ناصر جنجوعہ صاحب نہیں تھے. یہ سب لوگ اسلام آباد میں موجود تھے اور اپنی چھٹی کے موڈ میں تھے. وزیر اعظم نے چیک کیا کہ جو لاہور میں ہے وہ آ جائے. کیوں تھے, جمعہ کا دن تھا. مطلب وزیر اعظم چونکہ یہاں پہ تھے نا, یہ تو وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کام کرتے. وزیر اعظم نے کام, لیکن کل چھٹی بھی تھی نا, کل سرکاری چھٹی بھی تھی نا 25 دسمبر. تو چونکہ وزیر اعظم یہاں پہ تھے تو لہٰذا بہت سارے لوگ جو تھے اپنے اپنے چھٹی کے موڈ میں تھے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد جب وزیر اعظم آئے, اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اندر کھانے کا غالباً ایک مینیو بھی کہیں میں نے دیکھا کہ چل رہا تھا, پالک پنیر, جی پالک پنیر اور یہ کئی قسم کے اب کھانے عام طور پہ جو کھانے پکتے ہیں وہاں پر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ چائے, پکوڑے جو ظاہر ہے ویجیٹیبلز کے بنے ہوتے ہیں, اور ویجیٹیبل سموسے. اچھا, یہ ٹوٹل 3 چیزیں تھی. ہاں ایک چوتھی بڑی اہم چیز تھی, وہ تھا پانی. اچھا, نریندر مودی صاحب نے ایک پانی کا گلاس پیا, ایک چائے کا کپ پیا, اور چائے کا کپ بھی غالباً پورا نہیں پیا, یعنی انہوں نے ہمارا نمک تو کھا لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک سموسا اور غالباً 2 پکوڑے. یعنی پاکستان کا نمک تو کھا گئے. 2 پکوڑے اس لیے کہ میرے ساتھ سے مجھے بتایا 2 ہی پکوڑے کھا سکتے ہیں. میاں صاحب نے کیا کھایا بھائی, او بھائی اس کی تو بساط ہی یہی ہے. میاں صاحب نے وہاں پر پانی پیا اور چائے پی. اچھا یہ نہیں میں بنتا, میاں صاحب میزبان تھے نا, یہ نہیں میں دیکھیں میاں صاحب. ایک منٹ مجھے خطرہ یہ پروگرام مزاحیہ نہ ہو جائے. 5 دفعہ دن میں میاں صاحب کھانا کھاتے ہیں. اب کم ہو گیا تو میں نہیں کہہ سکتا, ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے سے پہلے کچھ کھاتے ہیں. ہارون صاحب جتنی بار آپ مینشن کر چکے ہیں یقیناً کم ہو گیا ہوگا. نہیں میرے مینشن کرنے سے کیا ہوتا ہے. اچھا دوپہر کے پھر شام کو بھی کچھ کھاتے ہیں. جب وہ سعودی عرب گئے تھے تو کچھ دنوں میں انہیں بڑی کھانے سے تشفی نہیں ہو رہی تھی, تو ایک کلچے لگانے والا لاہور سے منگوایا گیا تھا. وہ تل وغیرہ والے کلچے کھاتے ہیں نا. میاں صاحب نے ایک سموسا کھایا. یار یہ تو قوم کو تشویش ہونی چاہیے اگر میاں صاحب نے خالی چائے پی. میاں صاحب نے خالی چائے پی, جی چائے پی. اس کے بعد جو گفتگو کا آغاز ہوا, شہباز شریف خالی چائے پیتے ہیں یا کبھی کبھی ایک سینڈوچ کھاتے ہیں. جب گفتگو کا آغاز ہوا تو گفتگو میں سب سے پہلے انہوں نے دونوں وزرائے اعظم نے اپنے فورن سیکرٹری کو کہا کہ آپ ہمیں بریف کریں. دونوں فورن سیکرٹریز نے آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے وزرائے اعظم کے سامنے بریفنگ دی کہ جناب اب تک یہ ہوا اور یہ. ملاقات تو آفیشل نہیں, جی ملاقات آفیشل نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب 2 وزرائے اعظم مل رہے ہیں, ماحول میں ہو رہی تھی اسے تو آفیشل نہیں کہہ. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک ماحول ہے آپ کا مفروضہ ماحول, جو آپ کا پتہ نہیں کس کی محبت میں بنا ہو. آفیشل ملاقات ہوتی تو پی ایم ہاؤس میں ہوتی. دیکھیے اس کا کوئی اعلامیہ جاری ہوتا. وزیر اعظم آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, وزیر اعظم 24 گھنٹے وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اور سرکاری رہائش گاہ میں بھی. تو وزیر اعظم کے اپنے گھر میں سبھی کو جی وزیر اعظم اپنے گھر میں سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا اب وہ دونوں وزرائے اعظم اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا. جو چاہے کرے یار, شیر انڈا دے بچہ دے, اس پہ کسی کو. چلیں اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोदी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। हबीब साहब, आप कह रहे थे कि ऑफिशियल मुलाकात है। अगर ये ऑफिशियल मुलाकात थी, दो वज़ीर आज़म के दरमियान, नहीं ऑफिशियली थी, सही कह रहे हैं। फिर होगा क्या? उसको जाती इतना रंग क्यों दिया गया? मियां साहब को इस्लामाबाद पहुंचने में क्या था, मेहंदी लगी हुई थी? देखिए, एक तो ये है कि मेरा ख्याल है जगह की जो बहस है पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि वज़ीर आज़म और सदूर जो है इस हद तक नहीं होता, में बात करते हैं। वो जहाँ छुट्टियां होती हैं अमेरिकी सदर को वहां जाते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस है यहाँ पे और गवर्नर हाउस ऐसी शानदार जगह, हेलीकॉप्टर यूं उतर सकता है उसपे सामने वाले लान में। ठीक। दूसरा सवाल यह है, असल सवालों पे आए। चलो समोसे ही खाए, उसमें तो हमें क्या एतराज है? जो उसने जाहिर है खाने का तो वक्त ही नहीं था। तो जनरल जिंजुआ कहाँ थे? उससे भी ज्यादा अहम है सरताज अजीज कहाँ थे, फातमी कहाँ थे? 1 घंटे में ये सबके पाँव को मेहंदी लगी हुई थी। ये सारे सरकारी इंतजामात, सरकारी तैयारे, ये सहूलतें ऐसे हंगामी हालात के लिए होती हैं। मामूल में तो सरताज अजीज साहब PIA में आते जाते हैं, ठीक है। एक तो ये कि हारून साहब चूंकि बहुत तेजी से, वक्त बहुत कम था और मुलाकात उसी कम वक्त में वजीर आजम चले जाते, एक आदमी ने जाना था। एजेंडा तयशुदा नहीं था, नंबर 1। तो और दूसरी बात यह है कि वफूद एजेंडा तो खैर सगाली दौरा था। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई वफूद से बात नहीं करनी थी, यानी एक होता ना, उनके साथ भी आने वाले जितने अफराद थे वो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक और सवाल, अच्छा सवाल बहुत है, खाने को छोड़े। नहीं, मैं मजीद आगे बताता हूँ कि गुफ्तगू क्या हुई। जब दोनों वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग ले ली तो ब्रीफिंग के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि देखें जी, हमारा ख्याल ये है कि हम दोनों की जब भी बात होती है उसकी वजह मीडिया की वजह से इंतहा पसंद जो है वो पोजीशन ले लेते हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो लिहाज और उसकी वजह से पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इनोवेटिव डिप्लोमेसी करें और मीडिया से जरा दूर रहें। तो हमारे वजीर आजम ने इस बात पे सौद किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। मीडिया ने तो फिर भी नहीं अच्छा छोड़ा। नहीं, मीडिया को ये सिर्फ ऑफिशियल मीडिया था, ये सिर्फ बाकी सारी मीडिया की स्पेकुलेशन थी। नहीं, खबर तो बाहर आनी थी ना, ये खबर तो बाहर है, इसका अंदाजा नहीं कर सका भाई साहब। मेरी असल सवाल ये उस पे है, इसको इतना निजी रंग दिया गया कि 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म का दिन है, किसी को, इनको नहीं सूझी, एक को नहीं सूझी, दूसरे को 25-30-100 आदमी इन्वॉल्व थे। ये कितने एडवाइजर रखे हुए हैं कि वो कायद-ए-आज़म के दिन पे मुबारकबाद दे कौम को। नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी, बच्ची की शादी की थी, बड़ा अच्छा किया, उसमें क्या एतराज है? और ये याद रहा कि वालदा मोहतरमा से भी मिला दें, हर तरह की मोहब्बत जो है वो भी इससे पहले भी ये करते रहे। ये किसी को याद नहीं है और ये किसी को ख्याल नहीं आया कि ये गवर्नर हाउस है। अगर लाहौर ही में, अव्वल तो मियां साहब जा सकते थे इस्लामाबाद, किसी को आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर साहबजादगान दोनों के मौजूद हैं। व्हाट फॉर? कहीं दुनिया में ऐसा होता है, कहीं और दुनिया में ऐसा होता है। गुफ्तगू में मौजूद नहीं थे, नहीं गुफ्तगू मिलने जुलने में मौजूद थे। इस्तकबाल के लिए जब इस्तकबाल के लिए जाहिर, जब उनके घर गए हैं तो वो मौजूद थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजम साहब जो आपस में तय हुआ, ये एक तो ये पॉइंट हुआ जो अर्ज कर दिया मैंने आपकी खिदमत में। दूसरी बात ये हुई कि अब जो बात हुई, जो मुझे लग रही है जो असल बात है, वो ये है कि अपने मुज़ाकरात को और इसके नताइज को जस्टिस और इनजस्टिस के पैमानों पे ना रखें, सेटलमेंट की सूरत में देखें। तो सेटलमेंट कैसे? अच्छा, और सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट कैसे होती है जी? जस्टिस को छोड़ दें, इंसाफ के तो बस सेटलमेंट 2 चीजों से होती है, चाहे छोटा झगड़ा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे 13 अक़वाम के दरमियान आलमगीर जंग हो रही हो, 2 चीजों पे सेटलमेंट होती है। नंबर 1, सेटलमेंट के लिए दोनों फरीकों को सिंसियर होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डिटेल्स वर्कआउट की जाती हैं हमेशा, छोटी छोटी जुजियात भी, ताकि कल कला कोई मसला पैदा ना। वो होनी है, सेक्रेटरीज ने मिलना है। वो देखे ना, हम देखेंगे अमल की शहादत जी। जहां तक उनकी बातों का ताल्लुक है, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये कुल तारीख। लेकिन आप ये भी देखें कि पेरिस से लेके यहाँ तक वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। पेरिस से नहीं, काठमांडू से, काठमांडू की मुलाकात कन्फर्म हो गई। हबीब साहब, यहाँ पर एक नुक्ता ये भी है, इमरान खान साहब ने ये कहा कि एक इस तरह की मुलाकात एक बिजनेसमैन, बल्कि अगर टू बी एग्जैक्ट में कहूं तो उन्होंने कहा बिजनेस एसोसिएट के जरिए। इमरान खान की बात को छोड़ें, सज्जन जिंदाल जो थे उनका इसमें कोई किरदार नहीं। इस मुलाकात का ना उन्हें पता था, ना उनकी कोई अंदर से आप यूं कहीं के विचोलापन उन्होंने किया। उनके साहबजादे से हुसैन नवाज की दोस्ती भी नहीं। ये तो बिल्कुल एक मसला ये कि मैं इस पर्टिकुलर मुलाकात के हवाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं था सज्जन जिंदाल का। अच्छा, दूसरी हुआ जी कि एक और
ہارون صاحب وہ یہ ہوئی بات کہ جو مودی صاحب نے وزیر اعظم کو کہا کہ جناب آپ کے جو NSA ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ صاحب، میں ان کا مداح ہو گیا ہوں، میں ان سے ملا نہیں ہوں لیکن میں ان کا مداح ہوں. ان کا تو سبھی اچھا نواز شریف صاحب نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی اس کی وجہ ہے کہ سشما سوراج ان کی بڑی تعریف کرتی ہیں اور اجیت دوول جو ہے وہ بھی ان کی بڑی تعریف، جو ان کے NSA ہیں جو آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں. خیر جب یہ باتیں ہوئیں تو اس کے بعد پھر جب بعد میں جب ظاہر ہے دونوں وزرائے اعظم باہر نکلے. آپ کو پتا ہے جنجوعہ کیا ہے اپنی شخصیت میں؟ وہ شہد کا ایک 6 فٹ کا چھتا ہے، جو اس کے قریب گیا وہ مارا گیا، چپک گیا. اچھا دوسری بات ہوئی کہ پھر اجیت دوول جو ہے وہ ہمارے فارن سیکرٹری کے پاس آئے. انہوں نے کہا چودھری صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا اب اجیت دوول تھے فارن سیکرٹری تھے، باقی جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور نریندر مودی باہر جا چکے تھے، تو وہاں پر کھڑے ہوئے بات کرنے لگے کہ اجیت دوول نے کہا کہ جی میں انڈر کور پنجاب میں رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ جو شہباز شریف ہے اس کو صبح بھی دیکھے یہ جاگ رہا ہوتا ہے، رات کو بھی دیکھے جاگ رہا ہوتا ہے، ہر وقت یہ کام کرتا رہتا ہے. انڈیا میں ہماری خواہش ہے کہ ہمیں کوئی اس جیسا بھی کوئی ایک وزیر اعلیٰ مل جائے، لیکن اس نے کہا لے ہی جائے، اس نے کہا لیکن بعد میں جب انہیں چلے جائیں. اچھا جب انہیں خیال آیا اجیت دوول کو آپ جانتے ہیں، جب انہیں خیال آیا کہ وہ کیا بات کہہ گئے ہیں تو کہنے لگے نہیں ویسے ہمارے نریندر مودی صاحب بھی جو ہیں وہ صبح سے لے کے رات تک کام کرتے رہتے ہیں. وہ گجرات کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس کا کیا نام، سوری اس کا بہار کا اس کا کیا نام تھا، میں نام بھول رہا ہوں، جس نے 7 سال میں نتیش کمار نے 7 سال میں بجٹ کو 4000 کروڑ سے 6 سال میں 28,000 کروڑ کر دیا، کرپشن روک دی، سرکاری افسروں کو عدالتیں 2 مہینے میں اوسطن فیصلے دینے لگی. شہباز شریف صاحب تو نظریے آتے ہیں نا، انہیں دیاونیاں جانیاں دیکھو. اچھا میں ایک بات اور رزلٹ کیا ہے، نٹ شیل میں تعلیم کا حال کیا ہے، صحت کا حال کیا ہے، جابز کریٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، وہ یہ طریقہ ہوتا ہے خوش کرنے کا. اچھا میں ایک اور بات واضح کر دوں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے. اور ان کی جس فلائٹ میں وہ جاتے ہیں اس کا کچن اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا خبروں میں بتایا. ہارون صاحب کی باتوں کا اثر ہو گیا، لیکن دیکھ لیں بہرحال جو بھی ہے وہ نہیں کھاتے. نہ کھاتے ہوں، دیکھو بھائی ہم نے بھی نہیں آج دوپہر کا کھانا کھا کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا. ایک بریک لے لیتے ہیں عمر بڑھتی ہے، بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مودی کی پاکستان آمد کے حوالے سے. اچھا ابھی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ملاقات تو ہو گئی، آفیشیل تھی یا پرسنل تھی، جو بھی تھی آفیشیل تھی، ہوگا کیا؟ آفیشیل تھی جس میں ذاتی تعلقات کا رنگ گہرا چڑھ گیا. ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ ہمارے فارن سیکرٹریز ملیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے کمپریہنسو ڈائیلاگ شروع ہوں گے. کمپریہنسو ڈائیلاگز میں سر کریک کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس پہ بڑے قریب پہنچ چکے ہیں. آپ کو کوئی امید ہے؟ مجھے امید ہے. اس کی وجہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اور خود انڈین پرائم منسٹر نے بھی اٹل بہاری واجپئی کی جو پالیسی تھی اس کی ہمارے وزیر اعظم نے اس کی خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے اچھا یہ جو واجپئی ہے اپنا سوری یہ جو ہے مودی صاحب، ہاں جی، جن کی شکل سے لگتا نہیں وزیر اعظم ہے، لگتا ہے ابھی کہیں گے کہ جی میں چائے لاؤں. ہاں جی یہ جو صاحب ہیں یہ ان کو ہوا کیا؟ نہ ہم بدلے نہ تم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. ان کو ہوا کیا ہے؟ کارپوریٹ پریشرز. سمپل سی بات ہے، جو کارپوریٹ انڈیا ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ امن چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم باہر جائیں. بہار کے الیکشن کا بھی کوئی عمل دخل ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے بہار کے الیکشن کا اور جو ویسٹ کا پریشر ہے 2 ایٹمی ملکوں میں نہ ہو. دیکھیے میں آپ سیریس بالکل بات کرتا ہوں، تھوڑی سی لائٹ گفتگو ہو رہی تھی. 2 دفعہ اسرائیلی طیارے انڈیا پہنچے پاکستان کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ایٹمی جنگ کی بات کرتے ہیں نا، اور سارا ویسٹ کا پریس یہودیوں کے زیر اثر جس میں سے کچھ ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا. 2 دفعہ اگر آپ کہیں تو کل میں تاریخیں نکال کے لے آؤں گا، ڈیٹیل نکال. اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا ایک نمائندہ پاکستان میں موجود ہوتا ہے، مانتا کوئی نہیں، امریکی ایمبیسی میں ہوتا ہے. جب کوئی میسج دینا تو اس کو دیا جاتا ہے. جب اس سے زیادہ سیریس معاملہ تھا تو پھر ہمارے محترم ملے تھے ان سے جا کے وزیر خارجہ قصوری صاحب تو میسج دینے کے لیے، اس لیے کہ ناموں پہ ہم تو جاری رہتا ہے نا دشمن سے. اسی دنیا میں صلاح الدین کا بھی یہ جاری رہتا تھا صلیبی جنگوں کے درمیان، وہ تو کبھی نہیں ختم ہوتا. وہ تو صرف حافظ سعید صاحب ہی کہہ سکتے ہیں نا ختم کر دیا جائے، کوئی ہوشمند تو یہ بات نہیں کہہ سکتا نا. ہمارے ایٹمی پروگرام ان کا ٹارگٹ رہا ہے. 2 ملک ہیں جو پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک انڈیا ایک اسرائیل. باقی دنیا تو دیکھیں نا ان کے ساتھ 2 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. مثلا میڈلین البرائٹ نے کہا کہ پاکستان از اے میگرین،
اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کہی گئی ہیں، کیونکہ اب یہ ریئلسٹکلی ہارون صاحب ہم بھی تو اسرائیل کا خاتمہ ہی چاہتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ بات، اور اسی طرح ہم انڈیا کے خاتمے کی بھی کوششیں کرتے رہے ہیں ماضی میں. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ڈرتے رہو. میں تو یہ تو ایک ریاکاری ہے، منافقت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ نے بالکل وہ بات کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا. یہ تو ریاکاری ہے. میں تو اس کا قائل ہوں، یہ دو دشمن ملک ہیں، دشمنی کے آداب طے ہونے چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے. مگر امن کیسے ہوگا؟ جس طرح پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا جی، دشوار گزار پہاڑ پہ ایک قدم رکھتے ہیں، دوسرے قدم کے بارے میں پہلا قدم رکھ لینے کے بعد سوچتے ہیں. یہ جو نا فٹافٹ ہو جائے. اگر ایک چھوٹی سی بلڈنگ خریدنی ہو 10 کروڑ روپے کی مال روڈ پہ، تو خریدار بیتابی ظاہر نہیں کرتا. اگر بیتابی ظاہر کرے گا اس کی قیمت 21 کروڑ ہو جائے گی، 12 کروڑ تو ہو ہی جائے گی نا. بالکل. یہ اتنی بیتابی جو میاں صاحب میں ہے، انہیں کہا گیا تھا جب یہ وزیر اعظم بنے ان کے خیر خواہوں نے کہ یہ گریجول ہوتا ہے، ہر جائز چیز، ہر اچھی چیز گریجولی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ بتدریج. مگر یہ بے چین ہو کے وہاں گئے مودی کی تقریب حلف وفاداری میں. بھائی دشمن کے ساتھ مذاکرات میں بڑا تحمل چاہیے ہوتا ہے. وہ سپریم کمانڈر کون تھا جو اسپین گیا تھا جس نے دستخط کیے تھے؟ طارق بن زیاد نے نہیں کیے تھے، موسیٰ بن نصیر. واٹ اے گریٹ سولجر. تو انہوں نے کہا شام کو مذاکرات کرنے، انہوں نے کہا کل صبح کریں گے. کل صبح مذاکرات کرنے سے پہلے اس نے خط بنوایا داڑھی کا، خضاب لگایا، نہایا، تکان دور کی، لباس اعلیٰ پہنا. تو انہوں نے کہا وہ قدیم کوہنا یورپ، یہ تو یورپ تو ابھی پچھلی 3 صدی میں. انہوں نے کہا یار یہ کوئی تو جنات ہیں، انسان تو نہیں ہے. کل رات بوڑھا تھا، صبح جوان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مذاکرات اس طرح تو نہیں ہوتے نا. یہ جو بیتابی ہے نا، دیکھیں امن پہ کسی کو اعتراض نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو کاروبار کا پہلو ہے نا، بزنس ضرور کرنا. بالکل. یہ جی ساڑھا حصہ کتنا ہے؟ اچھا اس میں کیا خرابی ہے ہارون صاحب؟ اگر دو قومیں آپس میں بزنس کیا کریں، حکمران نہ کریں، نہیں حکمران بزنس نہیں قوم کرے نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں قوم کرے. میں تو تجارت کا قائل ہوں، ملک تجارت کرے، ملک تجارت کرے نا جی. وزیر اعظم اور اس کا خاندان نہ کرے. وہ واقعہ آپ نے سن لیا نا کہ نظامی صاحب نے اعتراض کیا تو حسین نواز نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے تجارت پہ؟ تو انہوں نے مرحوم میاں محمد شریف صاحب سے کہا کہ ان کو تمیز سکھائیں بچوں کو. پھر دوسری بات ہے ہارون صاحب، ہمارے پرائم منسٹر نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے، ہمارے ٹی وی پہ بھی یہ بات چل چکی ہے کہ جناب، اور ان کی جو یو این میں انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کلیئر اپنی ڈیڈ لائنز بتا رکی ہیں. میرا خیال ہے یار اس کا گھر گئے نا، کہ اس کا مطلب تھا یا دوسرا تھا اس کا میں بھول جاتا ہوں. اس کے گھر گئے نا وزیر اعظم صاحب، جی جندال صاحبزادے کو لے کے. یہ بالکل بری بات ہے. ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. جب آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت جانے بڑھتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نو منتخب وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زرعی صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے. ہارون صاحب، بلوچستان میں صرف وزیر اعلیٰ ہی بدلے ہیں یا کچھ اور تبدیلی بھی آئی ہے؟ تبدیلی آئی کہاں؟ مسکین ڈاکٹر عبد المالک، کہاں یہ آدمی، لوگ اس طرح ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے، ہماری اطلاع تو یہی ہے افسر ڈرے ہوئے ہیں. فوج جو ہے وہ متذبذب ہے، انتظار کر رہی ہے. اچھا کس چیز کا؟ وہ خل آ جانے یہ بندہ کیا کرتا ہے. ابھی جب کچھ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا. آپ کے خیال سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قبائلی ہے، ریجڈ ہے. اگر اچھا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. میں زیادہ اندیشے میں نہیں جاننا چاہتا. اگر یہ آدمی اس پروسیس کو آگے بڑھائے جو شروع ہوا تھا، ان ہز اون سٹائل تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے. افسروں سے کام ٹھیک لے. سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کے اس وقت یہ ہے، اس میں پیش رفت ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. وہ تو ویسے بھی ایف سی والے کر رہے ہیں، فوج کی قیادت میں ہو رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 30 سے 40 کروڑ روپے ایک ایم پی او کو ملتے ہیں، آدھے سے زیادہ کھا لیے جاتے ہیں، غلط جگہوں پہ لگتے ہیں. اس کا میکنزم بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اے ایریا ہونے چاہیے. ملک کوئی ایسے بھی ہوتا ہے جس میں پولیس ہی نہ ہو اور قبائلی سرداروں کے دیے ہوئے لیویز کے لوگ ہوں. ملک اس طرح چل سکتے ہیں. یہ 2002 میں پروجیکٹ بنا تھا اور اسمبلی نے اس کو ریورس کیا تھا، اور سارے بلوچ سردار، سارے پشتون لیڈر، سارے مولوی اس میں شامل تھے کہ جی یہ تو ہم تو نہیں جدید دور میں داخل ہونا چاہتے. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. یہ اس کو قبائلی رکھیں گے اور ان کے ذاتی جھگڑے بہت ہیں اور یہ ریسیپٹیو نہیں ہے.
خدا کرے کہ میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے کوئی خوش فہمی اس آدمی کے بارے میں نہیں، البتہ وہ اپنے عمل سے ثابت کر دے تو ٹھیک ہے۔ اچھا حبیب صاحب، آپ تو وہاں سے ہو کر آئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہاں پر بشمول سول اور ملٹری بیوروکریسی کے؟ دیکھیں، آپ اسے خبر کی بات کیوں کریں نا، اب خبر کی بات اب میرے محسوسات سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو تھوڑا سا ایک یعنی آپ یوں کہیے کہ جو پریشانی نظر آتی ہے نا، وہ ہے وزراء میں فی الحال۔ اچھا، اس کی وجہ کہ اب تک کابینہ اناؤنس نہیں ہو سکی، یعنی کابینہ تاخیر کی کیا کس کی وزارت بچے گی، کس کی وزارت بچے گی، کس کی ان کی بارگیننگ پوزیشن بعض کی تو مضبوط ہے، بعض کی جو مضبوط ہے۔ اچھا، اب ہو یہ رہا ہے وہاں پہ کہ ساری پارٹیاں، اب یہ جو آفیشیل موقف ہے، آفیشیل موقف انوار الحق کاکڑ صاحب جو آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں سرکاری طور پہ حکومت کے ترجمان ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو جی انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب، میں نے ان سے پوچھا کہ کابینہ کیوں نہیں بن رہی، تو کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ ساری پارٹیاں اپنی اپنی مشاورت کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کاکڑ صاحب کو دیکھیں اگر مل جائیں تو ان سے 2 منٹ بات، تو وزیر ہو سکتا ہے کہ وزیر کسی کو چینج کرنا ہو اپنی اپنی کوٹے میں، تو اس میں مجھے یوں لگ رہا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت تیزی سے شاید یہ فیصلے نہ کر سکے پارٹیاں، اور ان کے پاس شاید اتنی گنجائش بھی نہ ہو۔ دوسری جو تاخیر کی ایک وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 30 دسمبر کو وزیر اعظم جا رہے ہیں یوب میں، وہ جو سینٹر سی پیک کا وہ جو مغربی روٹ ہے اس کا کچھ حصہ بن گیا، اس کا افتتاح کرنے اور کچھ پیسے کمٹ کرنے کے لیے، تو ثناء اللہ زہری صاحب اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اپنی اور اپنی ٹیم کی، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں 30 کے بعد پھر بات کریں گے، ادھر پارٹیاں مصروف ہیں، ادھر وزیر اعلیٰ مصروف ہیں، تو لہٰذا بات دوسری بات ہے کہ ثناء اللہ زہری صاحب کے ذہن میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بات لگتی ہے کہ وہ بھی کچھ منسٹروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے نہیں لگتا، میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اتنی زیادہ ضدی ہے، پوزیسو ہے، اگر آپ نہیں ضدی ہے، پوزیسو آپ نہیں کرے گا تو بعد میں کرے گا۔ ایک کام وہ کر سکتا ہے جس کا اس نے خود اعلان کیا کہ میں مسلم لیگ نون کی زبردست تنظیم کروں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کام کر دے تو اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی بنیں گی اور ایک قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں بتدریج جدید معاشرہ۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں پھر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے نومنتخب وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ افسران وہاں کچھ ڈرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جو ان کی جو پہلی تقریر تھی وہ بڑی، میں ہارون صاحب کی بات کا جواب نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی اور محسوس کی، یعنی افسران واقعی ڈرے ہوئے۔ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا اس پہ، جو ان کی تقریر تھی وہ بڑی میچور تقریر تھی، اگرچہ وہ بہت اچھے مقرر نہیں ہیں نواب ثناء اللہ زہری صاحب، لیکن بڑی ویل پریپیئرڈ، ویل تھاٹ آؤٹ پوائنٹس تھے۔ انہوں نے ہارون صاحب ہزارہ برادری سے لے کے سول ملٹری ریلیشن کے نازک معاملات تک سب پہ اظہار خیال کیا جو اپنی اسمبلی میں تقریر کی، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی نہ کوئی بات کی۔ دوسری مجھے وہاں پہ بڑی اچھی بات لگی وہ یہ تھی، ہارون صاحب کے ڈاکٹر مالک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب نواب صاحب، میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں، میری پارٹی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، آپ جو حکم دیں گے اس کو بجا لانے کے لیے ہم پوری جان ڈاکٹر میں لڑیں۔ بڑی شرافت ہے، یہ تو کبھی ڈاکٹر کی اس طرح خوش دلی سے تعریف نہیں کرتے تھے۔ ہی از اے جینوئن پولیٹیکل ورکر، ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی ہی از اے جینوئن، وہ تو بہت مہذب آدمی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، آپ زیارت بھی تو گئے، وہاں جی، کیا ہوا؟ زیارت میں آپ کو عرض کروں کہ ہارون صاحب اور میں 14 اگست کو بھی جا چکے ہیں، اور ہارون صاحب جتنا روح پرور واقعہ پہلا تھا وہی دوسرا، مجھے یوں لگا کہ پہلی دفعہ جب گئے تھے جو اثرات ہم پہ شاید دوسری دفعہ مرتب نہ ہو، جب جنرل شیخ افغان نے اور نواب ثناء اللہ زہری نے جھنڈا بلند کیا، اور آپ بلوچستان میں جس کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں اڑاتے رہتے ہیں، نہیں تھا بھی ایک زمانے میں، اس کو جلا دیا گیا تھا بھائی، وہاں پہ قومی ترانہ سنتے ہیں، اور جناب وہاں ایک کیفیت دوسری، وہاں پہ کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے، اور بڑا خوبصورت پروگرام وہاں پہ ایف سی کے جو بچے تھے، ویسے بھی سمندر پار بھی جب ترانہ آپ سنتے ہیں تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، جو چیز نعمت میسر ہوتی ہے نا اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، تو ہم ہر وقت ہر روز سنتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو البتہ ایک میری اسسمنٹ تقریر میں میں کوئی تبصرہ کروں ان کی جی 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 تقریر، بھائی جان چیف منسٹر انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ رہنا چاہتے ہیں، obviously رہنا چاہیے، تو ظاہر ہے ہوش مندی کا مظاہرہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، جب چیلنج درپیش ہوتا ہے تو انسانی ذہن کے نئے خلیات کام کرنے لگتے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ سردار ثناء اللہ زہری بالکل ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے،
ان پہ یعنی ان کی اپنی پارٹی نے، ان کی اپنی پارٹی انہیں مشورہ دے رہی ہوگی، پرائم منسٹر اس میں ڈیفینیٹلی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہوگا جو ان سے رابطہ کرتا ہوگا، اور یہی معقول بات ہے۔ اگر وہ پرفارم کرتے جائیں تو بالکل ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ دیکھیں صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ them govern themselves پوری طرح سے، اور فوج بھی وہاں نہیں ہونی چاہیے، ایف سی بھی وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ مگر ان عقل مندوں کو کون سمجھائے کہ اس دن کے لیے پولیس کو تربیت دینی ہوگی، یہی پولیس سنبھالے۔ دیکھیں ایف سی پہ اخراجات ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے، وہی اخراجات پولیس پہ کیے جائیں۔ 10 سال میں ایسی نئی شاندار پولیس وجود میں آ سکتی ہے کہ بلوچستان امن کا گہوارہ، اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ ہم ایف سی سے کچھ ٹریننگ دلوائیں گے لوگوں کو۔ سردار ثناء اللہ زہری، سردار ثناء اللہ زہری آپ چھوڑ دیں اس بات کو۔ اس پہ میں شرط لگاتا نہیں ہوں، اس پہ لگتی ہارون صاحب سوال ہی نہیں پتا۔ ایک آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤ، وہ آدمی آؤٹ آف کریکٹر نہیں ایکٹ کیا کرتا، یہ قبائلی آدمی ہیں، بلوچستان کو قبائلی رکھنا چاہیں گے۔ اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو۔ خبر یہ ہے ہارون صاحب کہ پی کے میپ آگے چل کے وزیر اعلیٰ کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی۔ پی کے میپ جو ہے یعنی پختونخوا ملی تعجب ہوا، مجھے یہ تعجب ہے، وہ کچھ روپ آپ محمود اچکزئی کو اب تک نہیں سمجھے؟ محمود اچکزئی کا روپ اور ہے، بہروپ اور ہے۔ تو وقت بہت کم رہ گیا ہارون صاحب، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ رینجرز کے معاملے کے حوالے سے بھی ہم نے آج بات کرنا تھا، لیکن اس پر ہم کل بات کریں گے۔ خان صاحب آج کراچی پہنچے اور کارکنوں کی جانب سے بڑا احتجاج ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹس کی تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہوئی اور مقامی نہیں، آپ کے خیال میں خان صاحب کراچی کیوں گئے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ تنظیم سازی کا دورہ تھا ان کا، تنظیم سازی خان صاحب گھر میں آرام سے بیٹھ سکتے ہی نہیں، اور گھر میں اب کریں بھی کیا؟ ٹھیک ہے جی، اس لیے کراچی گیا۔ وہ گھومنے پھرنے والے آدمی، سیلانی ہے، شکاری ہے۔ شکاری کیا ہوتا ہے؟ آسمان نیلا، پانی، کچھ سرسبز مقامات۔ یہ دیکھیں انسان بڑا پیچیدہ چیز ہے۔ تنظیم سازی جو ہے نا، یہ گرامر کے لحاظ سے ہی غلط ہے خان صاحب کے معاملے میں۔ تنظیم کے وہ قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جنون۔ نہیں، میں کو اپنے طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، جنون یہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اور کیا کہتے ہیں جنون کے علاوہ؟ سونامی۔ ٹھیک ہے، جب میں ان سے بہت امیدیں رکھتا تھا اس وقت میں نے جنون، سونامی، انقلاب کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ناسمجھی کی بات ہے۔ رہ گئی تنظیم، وہ دل میں فیصلہ کر چکے ہیں، یہ نظر آتا ہے تنظیم وہ کریں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر ذرا بھی نہ کرے تو پارٹی نہیں چلے گی۔ وہ فیصلہ کر چکے ہیں الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈ کرنے کا۔ اور لودھراں کے جشن کے بعد، خان صاحب کو میں تھوڑا بہت تو جانتا ہوں، لودھراں کا جس طرح جشن منایا جا رہا ہے نا، وہ ایک فقرہ میں نے عرض کیا تھا کہ کارکن تو ہر وقت تیار ہی ہیں خوش فہمی کا شکار ہونے کے لیے، کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ خان صاحب بھی ہر وقت خوش فہمی کا شکار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں جو عبرتناک شکست انہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں تحریک انصاف کے بعض لیڈر تو باقاعدہ جرائم پیشہ ہیں، اب نام نہیں لوں گا۔ بعض جو ہیں وہ علی زیدی کے خلاف نعرے لگے، کیپیسٹی نہیں۔ علی زیدی صاحب کو میں پرسنلی جانتا نہیں ہوں، میں کسی شخص پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں ایم کیو ایم کے لوگ شامل ہیں، جو اس کے عہدیدار ہیں، جو اس کے ورکر ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے کچھ نام بھی معلوم تھے، اگر میں نے نوٹ کیے ہوئے تو وہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے ہیڈ آفس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں اب میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ایک آپ بھی کچھ کہہ دیجیے۔ نہیں، میں عرض دیکھیں جو لبرٹی تحریک انصاف ہے، پارٹی ہارون صاحب لے سکتے ہیں، میں تو نہیں لے سکتا۔ او بھائی، یہ پہلے فین کلب تھا، اب ایک امبو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے مخلص ورکر بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ پروگرام کا وقت ورکروں پہ نثار نہیں کرتا۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نگہبان۔